हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। आज जो अनवान है वो ईस्टर का है। आप में से को बताएगा कि ईस्टर क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर का मतलब क्या है? यीशु मसीह के जी उठने का दिन। हालेलुया। भाई के लिए जोरदार तालियां दें। सो हम आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें हम देखते हैं कि क्रिसमस आता है तो उसमें एक नई से नई इजाद आना शुरू हो जाती है कि जी क्रिसमस जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं लिखा, उसकी तारीख नहीं लिखी। ये एक दिन जो है वो सूरज देवता का दिन है। ईमान को डामाडोल करने के लिए, मसीही ईमान की मजबूती को कमजोर करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। इसी तरह जैसे पिछले हफ्ते हमने ईस्टर सेलिब्रेट किया, कोई गैर कौम के नहीं, हमारी अपनी मसीही कौम से ही ऐसी बिदअत की तालीम देते हैं जो कि नामुनासिब है। बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दलेरी के साथ ऐसे पेश करते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे वीडियो है ईस्टर के हवाले से, मैंने उसको देखा। मैंने जब उसको वीडियो को देखा तो वो खादम हारून मोइन है जो शारजा में है, पीछे उनका तल्लुक लाहौर से है। वो ईस्टर की ऐसे तशरीह कर रहे थे कि जैसे कि बहुत ही बड़ा गुनाह जो है वो मसीही कौम कर रही है कि आप लोग हैप्पी ईस्टर कहते हैं, गुनाह करते हैं। ये तो आस्तरात की देवी का दिन है, उसके नाम से कहलाता है। ईस्टर का तो कोई मतलब नहीं है। ईस्टर का मसीह यीशु के जी उठने से कहीं कोई तल्लुक नहीं है। और मैंने उनकी वीडियो के नीचे उनके कमेंट्स देखे तो उसके अंदर कोई कह रहा है शुक्रिया पास्टर साहब, कोई कह रहा है वेरी ब्लेस मैसेज, आपने हमें इतना नॉलेज दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। कोई कह रहा है कि 100% ट्रू। और भी बहुत सारे कमेंट्स के अंदर जो है वो आए। मैंने जब उनको देखा तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा कि क्या हमारा IQ लेवल है? हम कलाम को कब से सुन रहे हैं हम, लेकिन हम उसकी तस्दीक नहीं करते। वो बंदा, वो खादम जो कहता है अभी आपके पास मोबाइल है, आप गूगल पे ईस्टर लिखें तो मसीह खुदावंद के जी उठने से इसका कोई तल्लुक नहीं। वहां पर क्या लिखा है? अस्तरात की देवी का दिन, खरगोश अंडों का त्योहार एक इवेंट का नाम है। देखिए, एक इतने बड़े इवेंट के बारे में, यीशु मसीह के कब्र से जी उठने के बारे में बताने के लिए, वो उस पर बात करने के लिए नहीं बोल रहा। उसका जितना भी मैसेज था वो सारा मैसेज अस्तरात की देवी, अंडों और फलां मुल्क फलां ये वो, कलाम मुकद्दस के अंदर कोई मसीह खुदावंद के जी उठने के बारे में, कोई मौजज़ात, कोई दलेरी, कोई शादमानी की बात, कोई खुशखबरी की बात उसने नहीं की। उसका टोटल मैसेज मैंने देखा, मैंने उसको फेसबुक पे भी सर्च किया और फिर मैंने मोबाइल पकड़ा, मैंने गूगल पे सर्च किया, क्योंकि वो कह रहा था कि अभी आप अपने मोबाइल से गूगल पे सर्च करें तो क्या है आपको पता चल जाएगा।
میں نے گوگل پہ ایسٹر لکھا، واٹ از میننگ آف ایسٹر، اس میں کیا، اور اس کا آ گیا کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے مسیحی قوم کا، کرسچن کا، جو کہ ریزوریکشن ڈے ہے، ریزوریکشن ڈے آف جیسس کرائسٹ. تو اس کا جو وہ بیان کر رہا تھا اس کا بالکل غلط نکلا. ابھی آپ بھی اپنے گھر پہ جا کے تصدیق کریں، ایسے نہیں ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، آپ وہ کیا بات کی ہے انہوں نے، فوراً جو ہے وہ مطلب کہ آپ نے آگے شیئر کی، فارورڈ کر دی، سنیں، بحث کریں، بڑا یونیک میسج ہے. کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، لیکن افسوس جس کے باعث سے ٹھوکر لگے. اگر ہم کوئی ایسا میسج فارورڈ کرتے ہیں جس سے کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کوئی اس مسیح خداوند کی جی اٹھنے کی خوشی کو منانے کے لیے وہ ایمان سے ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا بنے؟ ٹھوکر کا باعث. میرے عزیزوں، اس لیے اب واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ آج تم میری عبادت کرو. یہ میسج جو ہے وہ 25 لوگوں کو بھیجو گے تو آج رات تمہیں خوشخبری مل جائے گی. اگر تم نہیں بھیجو گے، ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اس میسج کے اندر کیا ایسی بات ہے؟ دھڑا دھڑ ٹھک 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 کر کے اس کو بھی اس گروپ کے اندر اس کو بھی بھیج دیا. آگے فارورڈ کریں، 25 لوگوں کو فارورڈ کریں، تمہیں بڑی خوشخبری ملنے والی ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا بائبل کی تعلیم ایسی ہے؟ ہرگز نہیں. ایک بات میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جب بھی کلام کیا، دوسروں کی برکت کے لیے کلام کیا، دلیری کے لیے کلام کیا، حوصلہ افزائی کے لیے کام کیا، لیکن اس کے اندر ڈر نہیں، اس کے اندر خوف نہیں، اس کے اندر دہشت نہیں. جس چیز کے اندر آپ کو دہشت نظر ملے، خوف ملے، وہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ جی آسترات کی دیوی ایک جادوگرنی تھی، خرگوش بچے دیتا ہے، لیکن اس نے اپنے جادو سے کیا کیا؟ انڈے پیدا کر دیے اس کے اندر سے. تو کیا ہے یہ انڈے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں استرات کی دیوی کے بارے میں. اور میں ذرا اس بات کی طرف آتا ہوں کہ میرا برادر ان لا ہے، وہ کرتب دکھاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی. آپ نے اکثر مجمعوں کے اندر، اسکولوں کے اندر کرتب دکھانے والے آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بچے کے پاس ایسے جاتے ہیں اور فوراً اس کے کان سے انڈا نکال دیتے ہیں. تو کیا وہ انڈا نکلتا ہے؟ کیا وہ کوئی میجک ہوتا ہے؟ نہیں، وہ صرف ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. وہ بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ کبوتر نکال دیتے ہیں، وہ پھول بنا دیتے ہیں، ایسے پکڑتے ہیں، بعد میں دیکھا تو ہاتھ ان کا صاف ہوتا ہے. یہاں پر اس کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا جو کہ کسی طرح سے بھی نامناسب نہیں. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ذرا گوگل پہ جا کر جو ہے وہاں پر آپ ایسٹر کے میننگ سے لکھیں گے تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. اب ذرا انڈوں کی بات آتی ہے تو انڈے اگر کوئی گھر کے اندر جو ہے ایسٹر ایگ کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس سے کیا ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے ایمان کی کمزوری کا باعث ہے، جس سے ہم مسیح سے جو دور ہو رہے ہیں، ہم بت پرستی کر رہے ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے نا. کیا کوئی ایسا عمل ہے؟ ہرگز نہیں. آپ شادی کرتے ہیں، دوسری خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ صرف نکاح بیان کرتی ہے کہ نکاح ہے. لیکن ہم تو مائیں مہندی کرتے ہیں، ہم تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی
पंजाबी रस्में भी कुछ अदा करते हैं, मिलनी की रस्में भी अदा करते हैं, और फिर कुछ हिस्सा हम जो है वो अंग्रेजों से भी ले लेते हैं, ग्रैंड मार्च करते हैं जी, पूरे हाल के अंदर वो चक्कर लगाते हैं। क्या ये बाइबल के अंदर है? हम घर के अंदर लाइटें भी लगाते हैं, हाल भी सजाते हैं, फूल भी लगाते हैं, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये हम अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने का एक इजहार है। उसका हरगिज मतलब ऐसा नहीं कि हम क्या हैं, उनकी परस्तिश कर रहे हैं, हम उन किसी देवता की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए नित नए तरीके जो है वो अपनी शादी ब्याहों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह ये अंडे भी अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो इसके बारे में वहां पर गूगल के ऊपर ही लिखा है, न्यूबॉर्न नई जिंदगी के बारे में वो बताते हैं। लेकिन हमारा ऐसा हरगिज़ ईमान नहीं है। हम इसको एक रवायत समझते हैं, एक एंजॉयमेंट समझते हैं। ईस्टर बंद पे भी हम गौर करें कि वो भी बैटरीज में आप चाहें, बड़ी बड़ी बैटरीज में जाए देखें, क्रिसमस ट्री जो है वो लगाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है? क्या वो मुसलमान बाल के अंदर अगर लगाते हैं या अपने घरों के अंदर लगाते हैं तो क्या वो मसीही हो जाते हैं? नहीं, एक खूबसूरती के लिए, एक एंजॉयमेंट के लिए, एक सेलिब्रेशन के लिए वो करते हैं। लेकिन आजकल का दौर जो है वो बड़ा सोशल मीडिया का दौर है, मार्केटिंग का दौर है। तो लोग क्या करते हैं, खुद से ही उसको क्या कर देते हैं, उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं अपने बिजनेस को चमकाने के लिए, उस इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी चीजें बेचने के लिए उनकी मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि हर कोई ख्वाहिश करता है कि इसे मैं भी अपने घर पे लेकर जाऊं। लेकिन उसका ईस्टर के साथ, मजहब के साथ जो है, मसीह खुदावंद के झूठने के साथ बाइबल के अंदर ऐसा कोई तस्करा नहीं। ये हम अपनी इन खुशियों के लिए जो है वो करते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि लफ्ज़ ईस्टर की जो है इब्तिदा कहां से होती है। लफ्ज़ ईस्टर जर्मन ज़बान का लफ्ज़ ऑस्ट्रन से निकला है, जिसका मतलब है तुलुए आफ़ताब, यानी कि सुबह का निकलना। फजर के वक्त जो सुबह निकलती है, ये उसका मतलब निकलता है। और अगर हम मलाकी की किताब उसका 4 बाब पढ़े तो क्या लिखा है, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। हालेलुया। ये यीशु मसीह के जी उठने के बारे में ये लिखा गया है। आफ़ताब सदाकत हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। और क्या हम देखते हैं कि सुबह सवेरे ही औरतें जो है वो यीशु की कब्र पर जाती है, लेकिन जाती है तो पत्थर वहां से लुढ़का हुआ पाती है और यीशु की कब्र खाली होती है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह को आफ़ताब सदाकत कहा गया है। और फिर अब्रानी ज़बान के अंदर पेश है, और अगर उर्दू में हम देखें तो ईद पाश का भी इसको कहा जाता है, ईद क़यामत अल मसीह भी कहा गया है। ईस्टर को आप मुख्तलिफ नाम से पुकार सकते हैं। क्या ईद पाश का भी कहते हैं, ईद क़यामत अल मसीह भी कहते हैं। और इब्तदाई मसीहों का ईमान था कि मसीह जो आफ़ताब सदाकत है वो फजर के वक्त मशरिक़ की तरफ से तुलू हुआ। हालेलुया। और 1494 से 1536 में जर्ले बाइबल और 1535 में काउटले बाइबल जो इंग्लिश में शाया हुई थी, उसमें देखें कि पहली बार जो है बाइबल मुकद्दस में अंग्रेजी लफ्ज़
ایسٹر استعمال ہوا. کہاں لکھا گیا؟ ایسٹر استعمال کیا گیا، بائبل کے اندر لکھا گیا. اور یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے کسی اثرات کی دیوی سے کوئی تعلق ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جب کیتھولک مشن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہی تھی، تو مارٹن لوتھر نے کچھ اصطلاح کی، کچھ تعلیمی اور دستوروں کے مطابق جو ہے وہ اعتراضات کیے. مارٹن لوتھر نے کہا کہ یہ چیز یہ درست نہیں ہے، یہ جو بت بنا کر جو ہے جو اسٹیچو بنا کر رکھے جاتے ہیں، یہ کلام کے اندر جو ہے اس کی تعلیم نہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں تھیں، اعتراضات جو اس نے لگائے تھے. اس وقت بھی کیا ہے، ایسٹر کا لفظ لکھا جاتا تھا، ایسٹر کا لفظ بولا جاتا تھا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مارٹن لوتھر اس پر بھی کیا کرتے؟ اعتراض کرتے. لیکن ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا اعتراض اس میں نہیں لکھا گیا. اور اگر ہم دیکھیں کہ ایسٹر کا تہوار کا تعلق جو ہے مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے ساتھ ہے. ہلیلویا. اور آج بھی مسیحی ایماندار پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسیحی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں؟ ایسٹر استعمال کرتے ہیں. اور مختلف زبانوں کے اندر، ہندی کے اندر فرق زبان ہے، وہاں پر الگ لفظ بولا جاتا ہے. عبرانی کے اندر فرق زبان بولا جاتا ہے، اردو کے اندر الگ زبان میں بولا جاتا ہے، انگلش کے اندر ایسٹر بولا جاتا ہے. تو اگر ہم ایسا الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ہم اثرات کی دیوی کے بارے میں اس پر ایمان ہمارا نہیں جاتا. ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. ہلیلویا. اور پھر ہم ذرا غور کریں، لفظ ایسٹر جو ہے اس کو ذرا ہم ڈکشنری میں دیکھیں. ڈکشنری کس کو کہا جاتا ہے؟ لغات جس میں سے ہم مطلب دیکھتے ہیں. تو مسیحیت کے اندر جو لاہور بائبل سوسائٹی ہے، جو شاید کتب خانہ ہے، وہاں پر جو ایک کتاب پرنٹ ہوئی، جو ڈکشنری پرنٹ ہوئی، جس کا نام قاموس الکتاب ہے، بہت بڑی ایک بک ہے. اس کے اندر قاموس الکتاب صفحہ نمبر 108 کے اندر ایسٹر کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بڑی عید. کیا کہا گیا ہے؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بڑی عید. ہم نے اپنی کتابوں کے اندر دیکھا، بائبل کے اندر دیکھا، اس قاموس الکتاب کے اندر اس کے مطلب دیکھے تو کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بڑی عید. انگلش کے اندر اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ریزریکشن ڈے، کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا. ہلیلویا. سو الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، نہیں یہ لفظ استعمال کریں گے تو آپ خدا سے دور ہو جائیں گے، آپ کا ایمان جاتا رہے گا، آپ اس دیوی کی پرستش کرتے ہیں. لیکن الفاظوں کے اندر ایسی کوئی بات نہیں. اس کا لفظ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور ایسٹر کے مطلب یہ ہم دیکھتے ہیں. الفاظ کی بات کریں تو جیسے سندھی کے اندر مانی بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روٹی کہتے ہیں. اگر MNP کو دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مولر اینڈ فٹس کہا جاتا ہے. اور اسی طرح
ایسٹر کی پوری ایبریویشن جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ ای آتا ہے، اور ای کہاں سے لیا گیا ہے؟ ایمٹی گریو، اردو کے اندر کیا کہیں گے؟ خالی قبر۔ ہاللیلویا۔ پہلا مطلب ہی کیا ہے؟ ایمٹی گریو۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قبریں ہیں ان کے اندر آج تک وہ مردے، وہ ہڈیاں پڑی ہیں، کسی کی قبر خالی نہیں سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے، اس کی قبر خالی ہے۔ آج بھی یروشلم کے اندر لوگ جو وہاں پر جاتے ہیں، اس قبر کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹائٹل لکھا ہوا ہے، Jesus is risen, not here۔ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ایسٹر کا پہلا لفظ ہی خالی قبر کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر دوسرا لفظ آتا ہے اے سے مطلب ہے، اے کا پورا ورڈ کیا ہے؟ اپیرنس، ظہور، موجودگی۔ وہاں پر یسوع مسیح کی خالی قبر تھی، اور یسوع مسیح جب ان عورتوں سے ملے تو وہ عورتیں جو تھی مریم مگدلینی اور سلومی اور دوسری مریم، جب وہاں پر یعقوب اور یوحنا کی ماں جب یسوع مسیح کو دیکھتی ہیں، وہ نہیں پہچانتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ باغبان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خداوند کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور اگر تجھے پتا ہے تو ہمیں بتا دے۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ اے عورتوں ڈرو مت۔ یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ میں اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے کہا کہ جا کر اپنے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں انہیں کہاں ملوں گا؟ گلیل میں ملوں گا۔ ہاللیلویا۔ تیسرا لفظ ایس ہے۔ ایس کا مطلب ہے سلویشن۔ سلویشن کا ٹائٹل جو استعمال کیا جاتا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب کے اندر نجات نہیں۔ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ اچھے کام کریں، آپ ریاست کریں، تب جا کر آپ کو مکتی مل سکتی ہے، تب آپ جا کر آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے گناہگاروں، بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں نجات دوں گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ نجات کس نے دی ہے؟ یہ نجات ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، جو صلیب پر میری اور آپ کی خاطر قربان ہوئے، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، جن کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ یہ نجات ہمیں یسوع مسیح نے دی ہے، اور اگر یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر مرے ہیں، اگر وہ زندہ ہی نہ ہوتے تو میری اور آپ کی نجات ادھوری نجات ہوتی، ہماری نجات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے یہ لفظ کیا ہے؟ سلویشن، نجات، کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ ہمیں نجات ملی ہے۔ ہاللیلویا۔ زور سے کہے ہاللیلویا۔ اور پھر چوتھا لفظ ٹی ہے، ٹریمبل ایول، شیطان کو کچلا۔ کیا ہے؟ شیطان کو کچلنا۔ شیطان کو کس نے کچلا ہے؟ زور سے کہے کس نے کچلا ہے؟ کیسے کچلا ہے؟ اس نے صلیب کے اوپر اس کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملایا ہے۔ اس نے میری اور آپ کی نجات کا کام کیا ہے۔ اس نے اپنی اس کے سارے ان حربوں کو فیل کیا ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔
اور ہمارا فدیہ دیا ہے، اپنے آپ کو قربان کر کے وہ اسے جب دفن ہوئے، جب وہ قبر کے اندر گئے، تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عالم روا میں بھی اتارے گئے، عالم اسفل میں بھی گئے، اور جا کر ان قیدی روحوں کو وہاں پر آزاد کیا، اور جو ابلیس کے قبضہ میں تھی، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں یسوع مسیح نے ابلیس سے چھین لی۔ مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے، اس لیے ابلیس کچلا ہوا ہے، ہارا ہوا ہے۔ اس طرح ہمیں ٹریمپل آف ایول کی خبر دیتا ہے کہ یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر صلیب کے سارے منصوبوں کو فیل کر کے اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہم دیکھیں اس کا اگلا حصہ ای جو آتا ہے، کچلنے کے بعد انٹرنل لائف، جس کو اردو میں ہم کہیں گے ہمیشہ کی زندگی۔ ایسے ہی عالم جو ہے بیٹھے نہیں ہوتے۔ اگر انہوں نے اس طرح لفظ انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا ہے تو انہوں نے کوئی بڑے بھید کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے۔ تو ای کا مطلب ہے انٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچل کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جاؤ ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تم سانپوں اور بچھوں کو کچلو گے تو تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے اور کہا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو کیا کہا جو صلیب کے اوپر تھا؟ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ لیکن یسوع نے اسے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح نے اسے ہمیشہ کی زندگی بخش دی۔ جو بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آخری لفظ کیا ہے؟ آر ہے، جس کا مطلب ہے ریزن، جی اٹھنا، زندہ ہونا۔ اب وہ تو بیان کرتے ہیں کہ اس کا تو اثرات بنتا ہے، لیکن ہم نے کہاں کہاں دیکھا؟ گوگل کا لکھتے ہیں تو اگر گوگل پر آپ جائیں تو آپ کو ریزریکشن ڈے آپ کو ملے گا، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن بتائے گا۔ اور یہاں پر ہم نے اس کی ساری ایبریویشن کے پورے الفاظ کو جب دیکھا تو کیا لکھا ہے؟ خالی قبر، یسوع مسیح کی موجودگی، نجات، شیطان کو کچلنا، ہمیشہ کی زندگی، جی اٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ ایسٹر میں ہی پورا ہوتا ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہی پورا ہوتا ہے۔ یہ ریزریکشن ڈے ہی ہے، یہ عید قیامت المسیح ہی ہے، یہ عید پاشکا ہی ہے۔ آپ کسی بھی زبان کے اندر آپ نام لیں تو آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یسوع کی عبادت کرتے ہیں، یسوع کی تعریف کرتے ہیں، یسوع کے نعرے لگاتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ابدی نجات کا کام کیا۔ ہاللیلویا۔ اور اگر ہم دیکھیں، ذرا غور کریں کہ ایسٹر لفظ کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی بڑا راز ہے۔ اب کرسمس دیکھ لیں، اس پر بھی ایسی باتیں آتی ہیں۔ ایسٹر دیکھ لیں، ایسٹر پر بھی طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ہمارے مسیحی لوگ کی غلط ترتیب پر چلتے ہوئے، کلام کی سمجھ نہ رکھتے ہوئے، غلط
ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسٹر کب بنتا ہے؟ اتوار کو نہیں بنتا بلکہ منڈے کو بنتا ہے. کچھ لوگ کی ایسے سوچ ہے. تو یہ ہمارے چرچ میں ایک بینڈ ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ وہ بات ہے, میں جہاں کام کرتی ہوں وہاں پر ایسے ایسے کہتے ہیں. تو یہ ہفتہ کا پہلا دن جو لکھا ہے, یسوع مسیح نے جو کہا کہ میں 30 دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا, تو صلیب پر جو ہے یسوع مسیح جمعے کے روز نجات کا کام کرتے ہیں, مرتے ہیں, اور پھر ہفتہ آتا ہے, پھر اتوار آتا ہے, 3 دن اور 3 رات کیسے بنتے ہیں. یہ میں نے اس میں کی سن رائز عبادت کے اندر بھی اس کو بیان کیا تھا. تو کیا ہے, یہودی روایت کے مطابق, دستور کے مطابق شام ہوتے ہی, سورج کے غروب ہوتے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے. سو جمعے کا دن جو گزرا تھا وہ 3 گھنٹے, وہ دن پورے کا پورا گنا جاتا ہے. اور پھر ہفتے کا, پھر اتوار کی جب صبح آتی ہے تو 30واں دن شروع ہو جاتا ہے. سو اس لیے یہاں پر اس لفظ کی مخالفت کرتے ہیں. کوئی دن کی مخالفت کرتا ہے, کوئی طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر کے دوسروں کو جو ہے پریشان کیا جاتا ہے؟ جو خوشی شادمانی دل کے اندر ہوتی ہے, جو دوسروں کو وش کرنے سے ملتی ہے, وہ بند خاموش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں جی میں اس تو نہیں کہنا, ہاں جی عید مبارک ہو, ہاں جی عید قیامت المسیح مبارک ہو. اچھی بات ہے, ہمیں اپنی زبان کے اندر اگر الفاظ استعمال کرتے ہیں اچھا, ہماری اچھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کی ایسی مخالفت کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. پھر اسی سو پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کے جی اٹھنے اور قدرت کو بیان کرنے کی بجائے اسرار اور دیوی اور انڈوں کا بیان کرتے ہیں. سن رائز عبادت ہے, اس طرح کی عبادت ہے, تو اس کے اندر کلام کون سا ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ہونا چاہیے نا. لیکن میں نے اس میسج کے اندر دیکھا کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بیان جو ہے وہ نہیں اتنا کیا گیا, صرف ریزریکشن ڈے استعمال کیا گیا. کیا قیامت المسیح بتایا گیا؟ یسوع مسیح کی اس قدرت کے کاموں کو بیان نہیں کیا گیا. جتنا تذکرہ اسرار کی دیوی کے بارے میں کیا گیا, انڈوں پر خرگوشوں کے بارے میں کیا گیا, میری سیسو ایسی باتوں سے ایمان کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ نہ تو ہمارا ایمان انڈوں اور خرگوشوں پر ہے, یہ تو ایک رسم روایت, یہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب چیزیں ہیں جو لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں, وہ اتنے طریقے بناتے ہیں. اگر آپ فیشن کے اندر دیکھیں تو وہ کپڑے وہی ہوتے ہیں, ان کے ڈیزائن چینج کرتے ہیں, ان کی موڈیفکیشن کر کے اس کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے میں نے یہ لینا ہے, فلان جگہ سے آن لائن میں نے یہ منگانا ہے, میں نے اس جگہ پر جا کر یہ دیکھنا ہے, بہت اچھا فیشن ہے, بہت اچھا ڈیزائن ہے. سو لوگ پہن لیتے ہیں اور اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو ہمارا ایسا کوئی عمل نہیں, بلکہ ہم اپنے زندہ خداوند کی پرستش کرتے ہیں, ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں, اپنے خداوند کی پرستش کرتے ہیں. ہاللیلویا. نمبر 2, مسیحوں کو غلط فہمی میں ڈالنا ہے تاکہ وہ یسوع مسیح کی اس جی اٹھنے کی قدرت پر اس طور پر ایمان نہ رکھ سکیں. ایک ہوتا ہے دشمن جو باہر ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ الرٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک دشمن گھر کے اندر ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ بے فکر ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہے. لیکن وہ جب ایسی باتیں کرتا ہے, وہ جب ایسی ابتری کی باتیں کرے گا تو بہت سارے ذہنوں کو خراب کرے گا, گمراہ کرے گا. اس لیے یہ ایسی تعلیم باہر کی کنٹری سے آتی ہے. وہ چرچز
وہ خادم باہر سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ تعلیم دینی ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے جی، ان کو ویڈیو بنا کر پیش کی جاتی ہے، اور وہ اس میں بغیر اسٹڈی کیے، بغیر تحقیق کیے ہوئے اس کو ایسے تعلیم دیتے ہیں، لوگ کے سامنے اپنی واہ واہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی نئی بات کی ہے، میں نے ایک آپ کو الگ بات بتائی ہے، لیکن کلام کی تعلیم جو دینی چاہیے، جو مسیح یسوع کو پیش کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایمان کو کھوکھلا کرنا ہے۔ آئیں ایک حوالہ پڑھیں، پہلا پطرس 3 باب، پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ بس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو، اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینیوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوطی کو نہ چھوڑ دو۔ ایسی باتیں جو ہم سنتے ہیں، ایسے کلام جو ہم سن کر شیئر کرتے ہیں، ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسی باتوں کی حوصلہ شکنی کریں جو ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرتی ہیں، جو گمراہی پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں کلام کی سچائیوں کو پیش کرنا چاہیے، خدا کی قدرت کے کاموں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، دوسروں کے آگے فارورڈ کرنا چاہیے، جس کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں۔ تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ بس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو، اس لیے ہوشیار رہو۔ یہاں پر کلام کیا بیان کرتا ہے کہ تم ہوشیار رہو تاکہ بے دینیوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوطی کو نہ چھوڑیں۔ اب بلکہ کیا کرنا ہے؟ بلکہ ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کی تمجید اب بھی ہو اور اب تک ہوتی رہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں فضل اور توفیق عطا کرے، تاکہ جب کوئی بھی ہم ایسی بات سنیں تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں اپنے خدا کے خادم جو ہمیں دیے گئے ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، ہمیں اس کی اسٹڈی لینی چاہیے، تاکہ ہم جو ہیں اور اپنے خدا کے عرفان میں مضبوط ہوں اور اپنے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے والے ہوں۔